अशरे खुर्दोनोश में आज हम बात करेंगे रोटी और नान की कीमतों पर, बात करेंगे एलपीजी की कीमतों पर, बात करेंगे अशरे खुर्दोनोश की कीमतों पर। सूरत हाल महंगाई की एक्चुअल रेशो इस वक्त है क्या? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो एक नया बहरान पैदा होने वाला है और अशरे खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस होशरुबा इजाफे से हमने परेशान नहीं होना है, यही हमारा पैगाम है। और हमने इस तमाम तर सूरत हाल को समझदारी और अकल से टैकल करना है। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आपको पता ही है, हम अगर बात करें बलूचिस्तान की केपीके की, तो आपको पता है पाकिस्तान के लिए जहाँ पर इकॉनमी जो है उसको एक चैलेंज दरपेश है, तो दूसरा जो बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी होने के नाते, वो दहशतगर्दी का चैलेंज है। तो इससे भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं नबर्द आज़मा हैं, हमारी रियासत नबर्द आज़मा है। तो ऐसे में हमने उनके शाना बशाना खड़े रहना है। हमने उनके लिए सिर्फ दुआ ही नहीं करनी है, बल्कि हर तरह से जो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हमने यूनिटी का मुजाहिरा करना है। और इस वक्त सब्र और यूनिटी और इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए अपनी फोर्सेस, अपनी रियासत, अपनी हुकूमत का साथ देना है। यही हमारा आज का पैगाम था। और दुआ भी करनी है कि अल्लाह करीम पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत करे, दुनिया से जंग और दहशतगर्दी का खात्मा हो और अवाम को मुआशी आसूदगी, तरक्की और खुशहाली नसीब हो। यही हमारा आज का पैगाम है। पहला सेगमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर के, तो पाकिस्तान में तेल, गैस और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरियात की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इन्होंने महंगाई का एक नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है। और इसके असरात ज़ाहिर है ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका, मैं हमेशा कहती हूँ, उन पर पड़ते हैं। तो ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं। और फिर दूसरी तरफ नान बाय एसोसिएशन की जानिब से रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने के ऐलानात जो हैं, उन्होंने एक आम आदमी को बहुत परेशान कर दिया है। रोटी और नान, रोटी जो है वो आम आदमी की पहुंच में सस्ते दामों कब आएगी? आज इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराती चलूँ जी। चीफ रिपोर्टर नई बात मीडिया नेटवर्क अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ हैं। अशरफ, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ रोटी और नान की कीमतों की मैं बात कर रही थी, तो क्या हो रहा है इनको? ये क्यों आए रोज़ रोटी और नान की कीमतें जो हैं बढ़ाने पे तुले हुए होते हैं? क्यों नहीं ये रियासत का, हुकूमत का, आवाम का साथ देते हैं? सदर नान बाय एसोसिएशन जनाब आफ्ताब असलम गिल साहब आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। पहले हम महंगाई की रेशो जान लेते हैं, सूरत हाल है क्या इस वक्त, तनाज़ शुमार के बारे में जान लेते हैं। अशरफ से आगाज़ करते हैं। अशरफ, क्या अपडेट्स लेके आए हैं आप? हमेशा हंगामा खेज खबरें देते हैं महंगाई को लेकर के, जो रिपोर्ट करते हैं आप, आज क्या सूरत हाल है? बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। हाँ, सूरत हाल ये है कि देखिए, हम लोग ख़बरें लेके आते हैं जो ख़बरें एक्चुअल बाज़ार की होती हैं, माहौल चल रहा होता है, तो उसमें महंगाई के असरात जो हैं वो यकीनी बात है सब पे पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लोअर मिडिल क्लास जो होती है, गरीब लोग हैं, उन पे पड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी अमीर पे उसके असरात पड़े तो वो अपनी जो मसनूआत हैं, जब फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री मालिक है तो अपनी मसनूआत की कीमत बढ़ा लेता है उतनी, या कोई और है तो वो भी अपना को सद्देबाब इस तरह से कर लेता है। लेकिन चूँकि मजदूर और गरीब, फैक्ट्री वर्कर और ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका जो है, जो छोटे ग्रेड का या स्केल का है, उसके लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी आमदन में इजाफा नहीं होता, लेकिन महंगाई में इजाफे की वजह से उसके अखराजात में इजाफा हो जाता है। तो अगर बात करें आज से, तो उसमें जो महंगाई की असल सबब है वो तो एक तो है हमारा पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल। क्योंकि जो जितनी भी तरसील होनी होती है, सप्लाई होनी होती है, वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होनी होती है, और उसके अंदर अहम किरदार जो है वो इन दोनों का, पेट्रोल का और डीजल का। जब ये चीज़ें महंगी होगी तो यकीनी बात है फिर कोई चीज़ सस्ती नहीं रहेगी, किराए बढ़ जाएंगे, और किराए बढ़ेंगे तो उनका असर जो है वो जो अशियात आती हैं उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, उसी के ऊपर वो ऐड करेंगे। दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, वो उसके अंदर उसके अखराजात डाल लेगा, सही, तो वो फिर महंगाई हो जाएगी। तो इसी सूरत में देखा जाए तो अब जो रोटी एक आम आदमी की पहुंच में पहले थी, कह लें कि 14 रुपये की थी, फिर वो आसा आसा आटे की कीमत उस वक्त जो थी वो कम थी, यानी कि जब 14 रुपये की थी तो उस वक्त स्टार्ट पे आटा जो था तकरीबन 1600-1700 रुपये का 20 किलो का थैला था। जी जी। फिर ये हो गया 1800 रुपये, 1810 रुपये का, सही हो गया। तो उस वजह से फिर उसकी रोटी की कीमत में इजाफा हुआ। 14 रुपये तो सरकारी इस वक्त
جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق 14 روپے ہے، لیکن اندر کھاتے روٹی جو ہے 17 سے لے کے 20 روپے کی بک رہی ہے تنور کے اوپر. 17 روپے کی بھی کہیں نہیں ملتی. کہیں پہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں کیلکولیٹر 20 روپے کی بک رہی ہے. تو یہ ملی بھگت تو ہے، مطلب ضلع انتظامیہ کی اور یہ تندور مالکان کی ایسوسیشن کی ملی بھگت ہے کہ ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی چلے ہم چھاپے چھپے کم ماریں گے، آپ بیچ لیں، بیچنی ہے تو اس کو کر دیں. لیکن اب قیمت اور زیادہ ہو گئی ہے گندم کی. دیکھا جائے تو قیمت جو پہلے 1810 روپے تھی وہ اب 2300 2200 سے 2400 روپے وہی گندم جو ہے اس کا آٹا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس وقت، جو 20 کلو کا تھیلا. تو اب یقینی بات ہے جب اس میں اضافہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ، اور روٹی کی قیمت میں اگر یہ 4 سے 6 روپے بیک وقت اضافہ کر دیتے ہیں. نہیں 6 روپے نہیں ہے، اگر 14 سے دیکھیں تو 14 روپے مقرر کیا ہوا ہے حکومتی ریٹ، تو 25 روپے کہہ رہے ہیں، 20 روپے میں دے رہے ہیں، یہ 25 اب کرنے جا رہے ہیں، 24 کہہ رہے ہیں. تو کتنا اس میں ڈفرنس نہیں، اس میں ان کی بات بھی آپ کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ساتھ ہی ہیں اشرف آفتاب گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا جی. انٹروڈکشن اپنے معزز مہمان کا کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یہ چیئرمین ہے عوامی رکشہ یونین مجید غوری صاحب. مجید غوری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. پہلے ہم روٹی کی چونکہ قیمتوں، نان کی قیمتوں پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم جان لیتے ہیں گل صاحب سے. گل صاحب یہ کیا وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آٹے کے تھیلے میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس ریشو سے آٹے کے تھیلے میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ تو ایک روٹی کی قیمت پہ اضافہ کر دیتے ہیں. اگر 14 روپے حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے ریٹ، کہاں 14 کہاں 24، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ 10 روپے کا ڈفرنس اتنا ہی 25 کہہ دیا، ہاں بلکہ 11 روپے کا کیوں؟ جی بسم اس اللہ میں عوام الرحمن کا کیا الرحیم. قصور؟ بہت شکریہ جی آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ روٹی کبھی بھی مہنگی نہیں ہوئی. اچھا، روٹی مہنگی نہیں ہوتی، روٹی سے بننے والی اشیاء مہنگی ہوتی ہے جس سے روٹی بنتی ہے. بیسک آٹا ہے، اس کے بعد سوئی گیس ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس گرمی کے اس شدید موسم میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. سوئی گیس تو ہے نہیں، ہمیں ایل پی جی استعمال کرنی پڑتی تو ہے. گھروں میں بھی نہیں آتی سوئی گیس؟ نہیں، یہ گھر کا اور تندور کا علیحدہ، گھر میں نہیں آتی، نو ٹینشن. بل تو عوام دیتے ہیں، وہ ایک بزنس ہے. میری گزارش سنیں نا، وہ کاروبار ہے نا. کاروبار کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ گیس کے بل ہم دیتے ہیں، اربوں روپے ہمارے گیس والوں کے پاس پڑے ہیں ایز اے سیکورٹی، وہ ہمیں گیس کیوں نہیں پرووائڈ کر رہے. دوسری بات آپ نے بات کی 14 روپے کی روٹی کی. یہ حکومتی ریٹ ہے. میں گزارش کرتا ہوں نا، 14 روپے کی روٹی تھی تو آٹے کی قیمت آپ کو پتہ کیا تھی؟ اس وقت آٹے کی قیمت 1300 روپے تھیلے کی تھی. اب 1000 روپے سے اوپر آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے. آٹے کو بھی تو چیک کریں نا جس سے روٹی بنتی ہے. اور دو چیزیں ہمارے پاس، ایک چیز ہے آٹا جس سے روٹی بنتی ہے، دوسری چیز ہے گیس جس سے روٹی پکتی ہے. اب دونوں چیزیں ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں. اب ڈیلی بیسس پہ آٹے کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ قیمت بڑھ رہی ہے. ایک اور حکومت نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ مل والوں کو 15 kg کا آٹا جو ہے وہ اوپن کر کے دے دیا ہے کہ یہ جو مرضی آپ اس کی قیمت رکھیں. سب سے پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا نا روٹی کی قیمت کا طے کرنے کا، پہلے آٹے کی قیمت کو طے کیا جاتا تھا، اس کو نوٹیفائی کیا جاتا تھا، اس کے مطابق پھر فارمولہ طے کر کے ہماری روٹی کو اس کی قیمت جو ہے ہوتی تھی. اب 2 دن ہوئے ہیں، ابھی نہیں پتہ نہیں جنگ کی کیا حالات ہیں، پٹرول آپ نے بڑھا دیا. پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے، آپ کی جو ذاتی چیزیں ہیں جب آپ کا دل کرے بڑھا دیں. 241 روپے آپ نے نوٹیفیکیشن کیا ایل پی جی کا، مجھے بتائیں کہاں سے مل رہی ہے؟ ایل پی جی ہماری ضرورت تھی ہی نہیں. تندور والے کو جب آپ نے جی آپ حکومت سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت 14 روپے روٹی کی پرائس تھی، اس وقت آٹے کے تھیلے کی قیمت جو آپ بتا رہے ہیں، اب آپ جو بتا رہے ہیں اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق آپ کو پتہ چلا؟ ٹیبل ٹاک کی طرف نہیں جاتے ہیں، آپ کی بات سنتے نہیں ہیں. کہاں پہ لیک، کہاں پہ ہے، کہاں پہ خامی، کہاں پہ ہے؟ یہ پلیٹ فارم ہے نا، آپ کے ذریعے سنیں گے. ویسے حکومت کسی کو سیریس نہیں لیتی، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. یہ ہم نے حکومت کا بار بار دروازہ کھٹکھٹایا کہ یار 20 والی روٹی، جب یہ حکومت آئی تھی یہ 20 روپے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا ہمارا گورنمنٹ کا روٹی کا. نو ڈاؤٹ انہوں نے آٹے کو سستا کیا، 20 کو 16 پہ لے کے آئے، 16 کو 15 پہ لے کے آئے، 15 کو 14 پہ لے کے آئے. ہم نے عوام کے ساتھ تعاون کیا، ہم نے بیچی ہے روٹی جیسے جیسے آٹے کو سستا کیا. اب آٹا واپس جا رہا ہے. آپ وہی 1300 والا آٹا پھر آپ نے 1810 روپے، ابھی جیسے ابھی اشرف بھائی نے بتایا 1810 کا آپ نے نوٹیفائی کیا، ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی
آپ کا ساتھ دیا. اب آٹا آپ کا 2400-2500 روپے میں ہو گیا ہے. روٹی والے کے پاس کون سا فارمولا ہے کہ وہ مہنگا آٹا لے اور سستی روٹی بیچے؟ نہیں فارمولا تو عوام کے پاس بھی پھر کوئی نہیں ہے. اگر آپ فارمولوں کی بات پہ آ جاتے ہیں تو پھر عوام کے پاس بھی کوئی فارمولا نہیں ہے. عوام کی تو اتنی تنخواہیں ہیں نا, انکم تو وہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے, آپ بلیم کر رہے ہیں حکومت کو, حکومت جو ہے وہ آپ پہ ڈال دیتی ہے. وہ تو بری ذمہ ہے نا, انہوں نے تو 14 روپے روٹی کی قیمت کی ہوئی ہے. اب عوام بیچاری کیا کرے, سفر تو عوام کرے نا الٹیمیٹلی. چلے یہ ٹرانسپورٹیشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں, پھر اشرف سے میں اعداد و شمار لیتی ہوں کہ حکومت نے آٹا کتنا سستا کیا, پھر کیا واقعی آپ نے ریلیف دیا تھا عوام کو. مجید غوری صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. یہ پہلی بات ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے, رکشے والیاں دا تے چنچی والیاں دا کوئی پوچھن والا نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ جتنا مرضی کرایہ لیتا ہے. چلو باجی جانا ہے تو چلو, نہیں جانا تو رہن دیو, اور ویکھ لو. کوئی مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی اس ملک کا کون پوچھے گا کیا ہو رہا ہے. اتنی تو مہنگائی اس ریشو سے ہوتی نہیں ہے جتنی لگامیں آپ لوگ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے جی جی کہ کوئی بھی من مانے کرایہ نہیں لے سکتا. اچھا ہاں جی, جو ایک دن ویسے نا میں چاہتی ہوں کہ میری ٹیم میں سے کوئی ان کو رکشے پہ بٹھائے ہیں, ان کو پورے لاہور کا کوئی جو مین سٹاپ ہے نا جہاں پہ واقعی رکشے چلتے ہیں. اشرف صاحب تسی کرو ہے, ٹھیک ہے, رکشہ ایک بلکہ جگہ جگہ تو جا کے میں تو کہتا ہوں رکشہ گھر سے رکشے پہ بیٹھے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ من مانے پیسے گھر سے رکشے پہ بیٹھے یہ تو دفتر آتے آتے بکھیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تنظیموں کو لیڈ کرنے والے پیسے مانگتے ہیں جواب دے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ پیسے مانگتے ہیں کار کے کرائے کے, اور رکشہ یہ عالم ہوتا ہے کہ مجید غوری صاحب ایسے ایسے چلتا ہے رکشہ جو ہے. ہاں میں اس لیے آ رہا ہوں کہ سوال آپ نے مجھ سے کیا, جواب بھی آپ نے خود دیا. نہیں میں نے جواب نہیں دیا, میں نے جواب گزارش یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, چنچی کا پر سٹاپ کرایہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس نے وہی لینا ہوتا ہے جو طے شدہ ہے. پیٹرول آپس میں یہ ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. بات سن لیں میری, یہ میں نے تو نہیں طے کرنا, یہ ٹرانسپورٹ کے محکمے نے طے کرنا ہے, گورنمنٹ نے طے کرنا ہے, لوکل گورنمنٹ نے طے کرنے ہیں کرائے, آر ٹی سیکٹری نے طے کرنے ہیں کہ چنچی میں اتنا کرایہ پر سٹاپ تو سٹاپ اتنا کرایہ, فلاں اتنا کرایہ. جب پیٹرول بڑھ جاتا ہے نا, چنچی پہ پہلے ہی جو سفر کرتا ہے نا وہ سب سے کم پیسے کمانے والا وہ طبقہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ پیسے, میری بات سن لیں, وہ پیسے نہیں دیتا, کرایہ زیادہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, گربان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کے, وال پہ کالج چلتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آٹو رکشہ ہے نا, وہ اس کے اوپر کوئی چیز طے نہیں ہے. آٹو رکشہ من کا سودا. ٹھیک ہے, اگر من مانے کا نہیں, من مانے کا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریکٹ کیریج ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں نے اس میں سفر, آپ جاتی ہیں, آپ اپنا سوٹ لینے کے لیے کسی شاپ پہ جاتی ہیں, آپ کو وہ اچھا لگتا ہے, آپ وہ کہتا ہے یہ اتنے ہزار کا ہے, آپ اگلی دکان پہ چلے جاتی ہیں, اس سے بھی آپ نے اپنے دل کی بات کی ہے اور اپنے من کا سودا لیا ہے. رکشہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس کو جو سوٹ کیا اس میں بیٹھ گیا, نہیں سوٹ کی کرتا تو آپشن کھلی ہے نا, جو سستے میں جا رہا اس میں بیٹھ جائے. اس کا مطلب ہے پھر رکشے والے صحیح کہتے ہیں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ تو بالکل اپنی جگہ نہیں, وہ ٹھیک ہے نا, کنٹریکٹ کیریج ہے نا. میری بات سنیں, اس میں میں بتاتا ہوں, تھوڑی سی بات سنیں. کرائے کیوں نہیں ہے, مطلب آپ دیکھیں, خدا کا خوف نہیں ہونا چاہیے نا کہ جس ریشو سے, ٹھیک ہے ایل پی جی بڑھ رہی ہے, ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں, ہم بھی رپورٹ کرتے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بٹ ڈزنٹ مین نا کہ ہر کوئی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ من مانے کا سودا ہے. من مانے کا یہ سودا نہیں کہ ہم لوگوں کی جیبوں میں ڈاکے ڈال رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ اگر پیسنجر کو سوٹ کیا وہ کرایہ تو وہ اس میں بیٹھ گیا, نہیں تو وہ اگلے رکشے میں بیٹھ گیا, وہ کم لے لے گا. ٹھیک ہے, وہ کوئی زیادہ لے لے گا, کوئی کم لے لے گا. ایسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والا کون ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہ ان کو ایجوکیٹ کرنے والا کوئی ہے, نہ ان کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے بتانے والا کوئی ہے, نہ ان کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بتانے والا کوئی ہے, نہ ان کو یہ بتانے والا اخلاقیات کیا ہیں. آپ تنظیموں پہ یہ چیزیں نہ دیں. ٹھیک ہے, ہم تو اپنی مدد, ہم نے تو ان سب کو ایجوکیٹ کیا جتنے لوگوں کو بھی ہم کر سکتے تھے. یہ اداروں کو ہمارا شکر, ہاں اپنی مدد آپ کے تحت. نہ کوئی ہم فنڈ لیتے ہیں, نہ کوئی پیسے لیتے ہیں کسی سے. کیوں نہیں لیتے آپ ان سے بیٹھ کے بات کیوں؟ یہ کن سے لیں آپ؟ ریلیونٹ ادارہ کون سا ہے ان کا؟ کون سے ریلیونٹ ادارے؟ کیا آپ اپنے طور پہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ایک ویلفیئر ہے نا. میری بات ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نہیں, یہ تنظیموں سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ کیوں انہوں نے
स्कीमें बनाई हुई हैं, अगर ये अपने पैसों से सारा कुछ कर रहे हैं तो इनका अपना क्या मुफाद है फिर इसमें? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है किराए तय करना। पहले एक वक्त था कि रक्षों में मीटर लगे होते थे, आप बैठते थे, मीटर ऑन होता था, आपने जहाँ जाना था। आप भी लगे हुए हैं, पुरानी बात है, आप भी लगे हुए हैं। ऑनलाइन जो सफर करता है अशरफ मेहता साहब, ऑनलाइन जो सफर करता है वो मीटर पे जा रहा होता है ना, बगैर मीटर के कब जा रहा था? ऑप्शनें खुली हैं, ऑनलाइन सफर करें, कंट्रैक्ट कर लें, जैसे आपका दिल करता है कर लें। लाखों रक्षा लाहौर में। आप दूसरी बात, मेरी बात सुन लें, आप हमारे किराए को रोते हैं, बिजली के बिल को रोए ना, चीनी को रोए ना, आटे को रोए ना, सुई गैस को रोए ना, पानी के बिलों को रोए ना, लाकानूनियत को रोए ना, पीरा फायर्स को रोए ना, फलों को रोए ना, सब्जियों को रोए ना। आप यकीन मान जाएं, ये जो जंग के हालात बने हुए हैं ना, तबाही उधर भी हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर मुआशी बम गिर रहे हैं। बात सच्ची है। ये मैं जिम्मेदार हूँ, रक्षा यूनियन जिम्मेदार है, रोटी बेचने वाले जिम्मेदार हैं, आटे लेने वाले जिम्मेदार हैं। अवाम को कहें। और मेरी बात सुने, हम तंदूर पे खड़े होने वाले और रक्षा चलाने वाले सेम ही एक कश्ती के सवार हैं। हम इंजन पे बैठते हैं, ये आग के आगे बैठते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम घरों में चूल्हे नहीं चलते, ठीक है नहीं? तो हमारे लोग मजदूरियां करके रात को सारा दिन इंदर पे खड़े होकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा के लेके जाते हैं। आप कहते हैं हमें कौन देगा पैसे? आप मुझे बताएं, मैंने सारा दिन लूट लिया भाई किसी को। 242 रुपए वाली LPG जब मुझे 500 रुपए की किलो मिलेगी तो गंजी नावेगी की तो निचोड़ेगी की, किसको पकड़ूंगा मैं? ये पीरा फोर्स डंडे उठाते ही सारी दुनिया पर पड़ जाती है। जाए ना प्लांटों पे छापे मारे, जहाँ पे प्लांट के ऊपर LPG जमा होती है, वहाँ पे जब निकले तो उनको क्यों नहीं ये वोचर देते जो रेट को चेक करते? हम मेरी बात समझे जरा। ओगरा जो अदारा है जिसने इनकी कीमतों को रेगुलेट किया हुआ है, वो मिला हुआ है ना साथ, चोर चौकीदार इकट्ठे हैं ना। जब तक हम आवाज़ उठाते हैं, शोर वोल करते हैं, हटो बच्चों का शोर, सड़कें ब्लॉक होती हैं, देन जाकर कोई नोटिस लेता है, कोई माइनर से कीमत नीचे आती है, तब तक ये अरबों रुपया ले चुके होते हैं, कमा चुके होते हैं। बताएं अब। बिल्कुल बात उनकी सही है। मसला ये बना हुआ है कि जो LPG का मसला है, एक तो वो LPG यहाँ मुकामी तौर पे उतनी बनती नहीं जितनी ज़रूरत है, वो हम कतर से लेते हैं, या फिर ये 40% हमारी अपनी प्रोडक्शन है जी, ठीक है, ईरान से आती है। तो आजकल वहाँ पे आपको पता है हालात कुछ इंसर्जेंसी बनी हुई है, हालात तो पूरी दुनिया में अशरफ ये हैं, नहीं लेकिन फिर हमारे हालात जब जंग नहीं, डीजल आ रहा है, LPG क्यों नहीं आ रही? बात सुने, उस रेशो से कम तो नहीं। हाँ, ये बात कर सकते हैं। मैं ये कहने वाला हूँ कि वो जो ट्रांसपोर्टर है ना, जो LPG लेके आते हैं, बड़े बड़े बौजर हैं और बड़े कीमती बौजर हैं, करोड़ों रुपए के बौजर हैं, वो जला देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, बत्ता लेने की चक्कर में रहते हैं। अभी जैसे आपने बात की, हमें अपनी फोर्सेस का साथ देना चाहिए। अब फोर्सेस उनसे निपट रही है। जब तक वहाँ पे इंसर्जेंसी है तो वो LPG वहाँ से ईरान से नहीं आ रही, तो ये शॉर्टेज है, तो उसका ये फायदा उठा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं तासब गलत बात कर रहे हैं इस पे, माजरत के साथ, बुरा ना मना जाए मेरी बात का। 600 रुपए में किलो लूँ तो मुझे फल वाली रेडी से भी मिलती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, परचून की दुकान से भी मिल रही है, तो कहीं से भी ले सकते। तो फिर शॉर्टेज नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ, ये चीज जब रसद और तलब का मसला, और रसद और तलब का हमारे मुल्क में एक दिन भी ऐसा मुझे दिखा दे जिस दिन LPG नहीं मिली है, अपने मन माने रेटों पर मिली है, आप हमें मन माने कहते हैं। ये लोग हैं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले। आपको इल्जाम दे रहा हूँ कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर महंगाई होती है। मतलब जिस तरह से इन्होंने LPG पे गैस नहीं आ रही तो LPG लगा के रोटी पकानी है, तो LPG अगर महंगी मिलेगी तो कास्ट उसके ऊपर आएगी ना। इसी तरह से रक्षे वाले को जब LPG महंगी मिलेगी तो यकीनी बात है वो फिर कहाँ से? मेरे बच्चों की फीसों का जिम्मेदार कौन है? आपके जब सुन रही हूँ, आपके जब मैं सुन रही हूँ, एक्सक्यूजेस सुन रही हूँ, मैं जब रूट कॉज पे पहुंच रहे हैं तो मैं हैरान हो रही हूँ कि फिर आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। सच्ची बात है। हमारे मेरी बात सुने, पिछला होता है, हर एक ने जवाब बनाना है। रक्षे वाले ने जवाब बना लिया, अपनी कास्ट बढ़ा ली, कोई नहीं, हमने कोई नहीं बढ़ाया जी, बढ़ा ली, कोई किराया नहीं बढ़ाया, निकले मेरे साथ। आवाम का जो जिसने सुनना है वो किसको, हम उसी भाई बात है जो हुकूमत ने सुननी है, हुकूमत ने सुननी है। और रोटी वाले चुप करके बैठ गए। मैं रोटी लबे थे, बोला ना, रोटी नहीं मिलती तो ना चुप ही रहना बेचारा ने। सरकारी निर्ख अभी 14 रुपए है, तुसी 25 रुपए करके की करना चाहते हो? बात करिए अवाम की, अवाम को रिलीफ हुकूमतें देती हैं, ताजर नहीं देता। हुकूमत ने वो आपने फिल्म वाला हिसाब नहीं करना कि 25 की करके फिर सेटलमेंट करनी है। हां, यही होना है। फिर 25 की करके ना नेगोशिएशन में 20 पे आएगी, 20 पक्का होगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा। अवाम का कौन है? अवाम को, जिसने अवाम को, मैं कह रहा हूँ हुकूमतें अवाम को रिलीफ देती हैं, तो नहीं देना, जिन्होंने जो वोट लेके गए आपने नहीं देना।
ہمیں آپ ریلیف دیں نا حکومت سے لے کے, ہمیں آپ آٹا سستا دیں, ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں. ہم 10 روپے کی روٹی بیچتے ہیں, بیٹھے ہمارے ساتھ کیلکولیشن کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ آٹا ہمیں مہنگا دیتا جائیں, مل والوں کو آپ نوازتے جائیں, اور تندور والا غریب جو ہے اس کو آپ تباہ کر دیں. چیز یہ ہے نا دیکھنے کی. آپ یہاں پہ یہ میں آپ کو, میرے بھائی نے ابھی بات کی ہے, یہاں سے نکلتے ہیں کسی بھی تندور کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ اس کی گرمی چیک کیجئے گا کہ وہ کس گرمی میں, تپتی ہوئی گرمی میں کھڑا ہو کے وہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہے. اور یہ جو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ہماری ریٹ نکالتے ہیں نا, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ کے ہمارے ساتھ دکانداری کر لیں, پکائیں نہیں, صرف وہ گرم گرم روٹی شاپر میں ڈال کے لوگوں کو دے دیں. اچھا شاپر, مجھے یاد آ گیا, شاپر کا عذاب اور ڈال دیا ہمارے اوپر. ہم اگر 17 یا 20 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں, وہ جس شاپر میں ہم نے ڈال کے دینے ہیں وہ 8 روپے کا شاپر ہمیں پڑ رہا ہے. 8 روپے کا ایک, جی ایک شاپر. خاکی ہوتا ہے الفاظ کے اوپر, خاکی نہیں سر, وہ کہتے ہیں 75 مائکرو والا جو حکومت نے بنا دیا. اچھا بیگ ختم کیوں نہیں کیا جاتا, آپ چھوڑے 75 والا بھی کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں کون سا شاپر ہے, کیڑا شاپر, دوسرا شاپر مٹیریل کا بنا ہوا ہے جو 8 جو نیا جو کہہ رہے ہیں, جو نیا آئے گا بنے گا, پالیسی یہ وہ اس کا مٹیریل ایسا ہوگا کہ اس پہ کاسٹ زیادہ آئے گی, وہ کاسٹ زیادہ آئے گی. اب دکاندار, ایک عام دکاندار جس نے 20 روپے کی 15 روپے کی روٹی بیچنی ہے, ایک روٹی وہ 15 روپے کی یا 20 روپے کی دے گا 8 روپے کے شاپر میں ڈال کے. 20 روپے کی 15 نہ کریں آپ, 20 کی. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, پہلے کی بات اب تو 25 کی ہونے جا رہی ہے. میں 20 کی بات ہی نہیں کر رہا, اب تو 25 کی ہونے جا رہی ہے. اچھا 20 کی بات نہیں کر رہا میں. 14 روپے حکومت نے ریٹ فکس کیا ہوا ہے, یہ لوگ 20 روپے کی کس طرح بیچ رہے ہیں. انہوں نے پیرا کا نام لیا, میں نے بتایا نا, پیرا کیوں نہیں جانتی, میں نے بتایا کہ پیرا سے مجبور ہے. تندوروں پہ نہیں, بات اصل پہ ہے. 241 روپے والی ایل پی جی 500 میں بک رہی ہے. اشرف لگتا ہے جیسے 1600 روپے والا طرح کے لائے اشرف صاحب کو. اشرف صاحب بول ہی نہیں رہے, اشرف صاحب بولنے دے ہی نہیں رہے. جہاں پہ مجید غوری صاحب ہوں گے وہاں کسی کی ضرورت ہے کہ بول جائے. ہم اپنے بہاف پہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم اپنے پیسوں سے سب کچھ کر رہے ہیں, پھر تسی تنظیمہ کیوں بنائی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, تنظیمیں کیا, میری بات سنا, تنظیمیں حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھے, نیگوشیٹ کریں, جو جائز ان کی قیمت ہے اس میں تو انتظامیہ کی طرح 20 میری ایک بات سن لیں. انتظامیہ دیکھیں, انتظامیہ کیا کرے جب اوپر سے ان کو ڈنڈا ہوگا کہ خبردار کوئی نوٹیفیکیشن زیادہ کرنے کی کوشش کی. ہماری تو پہلے ہی پتہ اتری ہوئی ہے, تو پھر اگر نوٹیفیکیشن کر دیا تو پھر اس کے بعد تو آپشن رہ نہیں جائے گی نا حکومت کے پاس. 20 کا اگر نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں, وہ 14 کا ہے نا اس وقت, تو وہ عوام کو دکھانے کے لیے تو 14 ہی ہے. وہ کہیں گے 14 کی روٹی جناب, 20 کی تو ہم دے ہی نہیں رہے. کون ذمہ دار, پھر حکومت کی غلطی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ذمہ دار اس وقت ارباب اختیار ہے. ایک بات سن لیں, ایک بات سن لیں, آپ کو پٹرول ہے, گیس ہے, آپ کا بجلی کا بل ہے, یہ چیزیں 3-4 مین ہے نا اس وقت جو ہے, یہ ساری کی ساری اگر افسروں کو مفت مل رہی ہے تو ان کو تو سستا ہی لگے گا. تو کہیں کہاں ہے مہنگائی, ہم لوگوں کو وہ ہم برداشت کرنا پڑتا ہے نا. پیٹرول بھی ڈلوانا ہے تو ہم نے مہنگا خریدنا ہے, اگر ایل پی جی لینی ہے مہنگی خریدنی ہے, اگر ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے ہم نے پلے سے خریدنی ہے. لیکن اس نے تو اس کو گاڑی سرکاری دی ہوئی ہے, آپ نے اس کو آپ نے گھر سے سرکاری دیا ہوا, اس کو آپ نے پیٹرول فری دیا ہوا ہے, اس کو آپ کے گھر کے بل آپ نے سارے کوئی فری دیے ہوئے, تو وہ کیسے کہے گا جی مہنگائی ہو رہی ہے؟ تو مزے سے رہے گا. تندور پہ وہ جائے گا تو اس کا ڈرائیور وہ جائے گا, وہ کہاں جائے گا؟ نہیں, اگر کسی افسر کو ضرورت پڑے گی تو یہ خود دے آئیں گے اس کے گھر پہ جا کے, یار فلاں افسر کے گھر روٹیوں کی ضرورت ہے, بچہ بجان کے مگر جا دے کے آدر آپ یہ بٹیک بھر لیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ غریب کے لیے سارا کچھ ہے. جو چیزیں غریب کے لیے سستی ہونی چاہیے وہ ان کے لیے سستی جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے. ایک تو یہ تانا مار کے کہ ہم غریب ہیں, پہلے سانو پہلے ذلیل کر دیندے نے, غریب ہیں ہم. اور بھائی ہم محنت کش ہیں. کون غریب ہے؟ یہ کہتے ہیں عوام غریب عوام. ہمارے بچوں کے سامنے بتانا چاہتے ہو کہ ہم غریب ہیں؟ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں. غریب عوام, او بھائی ہم محنت کش ہیں, مزدور ہیں, محنت کرنے والے, دیہڑی دار ہیں, کارپینٹ. بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی ہم جو محنت کش لوگ ہیں نا, ان کے گھروں کا چولہا نہیں چل رہا. وہ تندور والا ہے, وہ سالن بیچنے والا, وہ کارپینٹر ہے, وہ دیہڑی دار ہے, وہ رکشے والا ہے, وہ چنچی والا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تب چیزیں کریں آپ. غریب اگر ٹیوشن سینٹر میں بچہ پڑھائے, چھت گر جائے, سارے ٹیوشن سینٹر بند, سرکاری سکول آپ نے بند کیا, غریب کا بچہ نہ کہیں پڑھ سکے, جس کو آپ غریب کہتے ہیں, محنت کش کا بچہ نہ پڑھ سکے. تعلیم میرے ملک میں ہے نہیں ہے, آٹا میرے ملک میں مجھے ملتا نہیں ہے, گیس ہمارے گھر میں آتی نہیں ہے, پینے کا صاف پانی مجھے میسر نہیں ہے,
اور پیرا فورس ڈنڈے لے کے ہمارے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، یہ کر دے وہ کر دے. کون سی تجاوزات آپ نے ختم کر لیا؟ کون سا ستھرا پنجاب آپ نے بنا لیا 4 سڑکوں کے علاوہ؟ جائیں سارا لاہور دیکھ لیں. حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اسی لیے ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے چڑھا. کیا غلطیاں کرتے ہیں ہماری غلطی تو ہماری غلطی نہیں. ہمارے جاندے نے رکشا کھلار دے پورے چوک جڑے ملے ہوندے نے اشرف صاحب گاڑی والا کہتے ہیں یار رکشا سائیڈ. میری بات سنو چھوٹی، چلیں میں ایک بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے مطلب وہ بھی تو جواب تو لے لینا صاحب، جواب تو لے لیں. رکشا ہے پبلک ٹرانسپورٹ. مجھے بتائیں شہر لاہور میں اس 95,000 جو آٹو رکشا ہے جو رجسٹرڈ ہے، اس کے لیے لاہور شہر میں کہاں کر کے آپ نے رکشا پوائنٹ دیے ہوئے ہیں؟ مارکیٹوں کے باہر رکشا پوائنٹ ہے، بس اڈوں کے باہر ہیں 2-4 پورے لاہور میں شاید 4 یا 5. آپ ایئرپورٹ چل جائیں، ایک ایئرپورٹ کا ایک جو انچارج ہوتا ہے نا، وہ رکشے والوں کو حقیر سمجھتا ہے. وہ جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا ہوتا ہے وہ مزدور کو کھڑا نہیں ہونے دیتا وہاں پہ. آپ رکشے والوں کی بات کریں، نہ مارکیٹوں کے باہر سٹینڈ ہے، نہ اسپتالوں کے باہر سٹینڈ ہے، نہ اسپتالوں کے اندر سٹینڈ ہے. پھر جہاں پہ جگہ ملے گی کا تو یہ ہے، یہ تو گاڑیوں کی. او بھائی ہمیں گاڑیوں کی پارکنگ کی بات نہیں کر رہا، ہم کمرشل ہیں، ہم پبلک ٹرانسپورٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دیں سٹینڈ، آپ پوائنٹ دیں. آپ کا ایک اور مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ عوام کو کوئی ریلیف آپ دیں گے؟ اس ہے موڈ میں حکومت کے ساتھ مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی؟ حکومت ریلیف دیتی ہوتی ہے، ہم نے ریلیف نہیں دینا. حکومت میں آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا مطالبہ یہ ایل پی جی ہے 200 روپے کلو کی جائے. ٹھیک ہے جی، 200 روپے. اور کیا سمجھتے ہیں یہ 100 روپے پڑتی ہے آپ لوگوں کو؟ اور 40% ہماری اپنی پیداوار ہے، 60% ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جب امپورٹ ہوتی ہے تو دونوں مکس کر کے ریٹ نکالے نا دونوں کا، تو آپ کو ریٹ واضح ہو جائے گا کہ کتنے میں پڑتی ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ حکومت نے ریلیف دینا ہمیں، ہم نے آگے ریلیف دینا ہے عوام کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی گل صاحب، یہ نان بائی ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان کیا کوئی قیمتوں کا تعین کے حوالے سے کوئی کر رہے ہیں ایسی کوئی اسٹریٹجی، کوئی کہ تنازع جو ہے سمجھتے ہیں ختم ہوگا کہ مزید تسی روٹی پنجی تے لے کے؟ دیکھیں میڈم، ہم نے 25 کی جو ہے ڈیمانڈ رکھی ہے موجودہ حالات کے مطابق. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں موجودہ حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹے کی کیا قیمت ہوتی ہے. غریب کیا کرے گا، مزدور بیچارہ لیبر کیا کرے گا؟ 25 کی روٹی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں گا، رکشے والا کیا کرے گا، دیہڑی دار کیا کرے گا؟ رکشے والا جو سارا دن رکشہ چلاتا ہے. اچھا 25 کی روٹی، اور بچے بھی ہمارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں رکشے والوں کے، 8-8 بچے 10-10 بچے ہوتے ہیں ہمارے. والوں کے بچے بھی اتنے زیادہ، ہاں مزدوروں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. کیا کریں بھائی؟ آپ بات کر رہے ہیں جو روٹی بیچنے والا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے بازار میں نہیں اس کی بھی جانا. اتھارٹی بنا دیا انہوں نے. بچے روٹی بیچ کے اس نے نہیں جانا باہر، اس نے بازار سے کچھ نہیں خریدنا. صحیح بات. اسی طرح جو روٹی بیچنے والا ہے نا، اس کو بھی انسان سمجھا جائے. وہ بھی اس نے روٹی بیچ کے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اس نے گھروں کے کرائے دینے ہیں، اس نظام کے ساتھ اس نے چلنا ہے روٹی بیچنے والے نے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ روٹی، میں کہہ رہا ہوں ہم 10 روپے کی بیچنے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہمارا آٹا سستا کریں، ہمیں گیس کی سہولیات دیں. ہم انشاءاللہ پہلے ہم نے 20 والی روٹی 14 کی نہیں بیچی، 20 سے ہم واپس آئے ہیں. ہم نے 20 روپے کا ہمارا نوٹیفیکیشن تھا. رافعہ حیدر صاحب ڈی سی لاہور تھی جنہوں نے ہمیں باقاعدہ نوٹیفائی کر کے دیا ہوا تھا. اب آٹا سستا ہوا، ہم نے اسی وقت روٹی سستی کر دی. آج بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ مہربانی کریں، آٹے کو سستا کریں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں، ہمارے مسائل کو دیکھیں. ہم روٹی مزید سستی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں شوق ہی نہیں ہے مہنگی کرنے کے لیے، کیونکہ عوام کے پاس قوت خرید نہیں ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عوام اس وقت پسی ہوئی ہے، لیکن اگر ہمیں ریلیف دیا گیا تو ہم انشاءاللہ ضرور ریلیف دیں گے. بہت شکریہ آپ کا گل صاحب، آپ کے آنے کا. غوری صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. پھر بھی آپ سمجھائیں ذرا رکشے والوں کو تھوڑا سا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اخلاقیات اور ان کو سمجھاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. رکشے تو وہ اڈن پٹولا ٹائپ ہوتے ہیں، کپڑے پڑ جاتے ہیں، کیل شیل ان کے لگے، سیٹیں پٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ کرایہ انہوں نے لینا ہے کار دا. کوئی نہیں کار کا دیتا کرایہ. ایک میرا جاننے والا رکشے والا اشرف مہتاب صاحب کو ہم فری چھوڑ آئیں گے. تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا. ہاں میں سارتا ہوں میں رکشے چھڑ کیوں گیا. مار دیا تھپڑ؟ کہتا جی سیٹ پھٹی تھی، اودی کبیر جڑی وچ پھٹ گئی. سر اگر اتنا زیادہ کرایہ لیندے ہوندے تے رکشا نہ پھر انہاں دا تو خدا دا کہو کرو نا. دیکھیں میں ایک صحیح بات بتاؤں آپ ویلفیئر کرتے ہیں تو ان لوگوں کی جن کے ویلفیئر میں اپنے میرے بچے بھوکے مر جائیں، وہ ایسے ایسے کی ویلفیئر کر لیں گے. وکیاں بھاگ دیتے ہیں. بھائی کس کی میری بات سنیں آپ، میرا پیغام آپ چلائیں. یہ حکومت کو سنجیدگی سے ایل پی جی کے اوپر نوٹس لینا پڑے گا. پلانٹوں پہ آپریشن کریں، دکانداروں پہ نہیں. جب آپ دکانوں پہ چھاپے مارتے ہیں نا خانہ پوری کرنے کے لیے، پھر بلیک مارکیٹ، پھر شارٹیج ہوتی ہے. خدا را پلانٹوں پہ چھاپے ماریں
اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو حکومت تعین کر کے سستا کرے، دین پھر کمرشل جو تندور ہیں، ہوٹلز مالکان ہیں، ان کو جو گیس ہے وہ بلا تعطل فراہم کی جائے سرکار کی، تب روٹی سستی ملے گی۔ ایل پی جی کے اوپر اب توقع چھوڑ دیں۔ آپ کا مجید غوری صاحب، رکشوں سے زیادہ آپ نے تندور والوں کو آج ڈیفینڈ کیا، وہ تندور والوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں لاکھوں کھانے والے ہیں، اور سارا دن ہم باہر سے روٹی کھاتے ہیں نا، ہم سارا دن روٹی باہر سے کھاتے ہیں۔